मेरा नाम हमज़ा है और मेरी ज़िंदगी की ये दास्तान उस वक्त शुरू हुई जब मैंने अपनी गुर्बत और हालात से तंग आकर अपनी बूढ़ी माँ और नई नवेली दुल्हन को अल्लाह के सुपुर्द किया और इज़्ज़त की तलाश में दुबई के रेज़गारों में जा बसा था, जहाँ दिन की तपती धूप और रात की तन्हाई मेरी साथी थी। लेकिन मेरा दिल हमेशा अपने उस छोटे से घर में धड़कता था, जहाँ मेरी माँ ज़ुबैदा बेगम की दुआएं और मेरी बीवी नाजिया की मोहब्बत मेरा इंतज़ार करती थी। 3 साल तक मैंने वहाँ खून पसीना एक किया, एक एक दिरहम जोड़कर घर भेजता था ताकि मेरी माँ को वो तमाम आसाइशें मैसर हों जिसका ख्वाब उन्होंने मेरी खातर अपनी जवानी कुर्बान करके देखा था। और वीडियो कॉल पर जब भी मैं अपनी माँ का हंसता चेहरा देखता तो मेरी तमाम थकन हवा हो जाती थी। मगर पिछले कुछ महीनों से मुझे महसूस होने लगा था कि नाजिया की बातों में वो पहले जैसी चाशनी नहीं रही और माँ की आंखों में वो चमक कहीं गुम हो गई है। अब वो कॉल पर बहुत कम बात करती और जब भी मैं उनसे उनकी तबीयत का पूछता तो वो बस एक अजीब सी बेबसी से कैमरे के पीछे खड़ी नाजिया की तरफ देखती रहती थी, जैसे उनकी ज़ुबान पर कोई पहरा लगा हो। फिर एक रात जब नाजिया ने मुझे फ़ोन करके आधी रात को सिर्फ अपनी सिसकियां सुनाई और ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो मेरे अंदर का बेटा तड़प उठा और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं मज़ीद किसी झूठे इत्मीनान का सहारा नहीं लूँगा, बस खुद जाकर हकीकत का सामना करूंगा। मैंने अपनी वापसी की खबर किसी को नहीं दी, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी मैं सीधा घर जाने की बजाय अपनी दोस्त काशिफ के पास जा रुका था और उससे अपनी परेशानी का जिक्र किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं अचानक अपने असली रूप में घर चला गया तो शायद सच्चाई को छुपा दिया जाएगा। इसलिए हमने एक मंसूबा बनाया कि मैं एक भिखारी और फ़कीर का रूप धार कर अपने ही घर की चौखट पर जाऊंगा, जहाँ कोई मुझे पहचान न सकेगा और मैं पर्दों के पीछे छुपे उस भयानक सच को देख सकूंगा जिसने मेरे घर के सुकून को निगल लिया था। काशिफ ने मेरे लिए मैले कुचैले कपड़े, एक बुसीदा सी चादर और मसनूई दाढ़ी का इंतज़ाम किया। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ, अपनी माँ, उस वक्त मुझे नहीं पहचान पाएगी। मेरा दिल एक अनजाने खौफ से लरज रहा था। जब मैं लंगड़ाता हुआ अपनी ही गली में दाखिल हुआ, वो गली जहां मेरा बचपन गुजरा था आज मुझे किसी मक्तिल की तरह लग रही थी। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मुझे अंदर से किसी के चिल्लाने और फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। मैंने कांपते हाथों से गेट के छोटे से सुराख से अंदर झांका तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि सहन के बीचों बीच जहां दोपहर की कड़ी धूप अपने जोबन पर थी, मेरी माँ जमीन पर नंगे पांव बैठी थी और उनके नहीफ पांव में एक भारी लोहे की जंजीर थी जिसका दूसरा सिरा दीवार में गड़े एक आहिनी कड़े से जुड़ा हुआ था। वो माँ जिसके कदमों तले मैंने अपनी जन्नत तलाश की थी, आज उसे जानवरों की तरह बांध कर रखा गया था। उनके सामने मिट्टी से अटी हुई एक प्लेट में चंद बासी टुकड़े पड़े थे और वो बेबसी से अपने जख्मों को देख रही थी। उसी लम्हे नाजिया कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर वो मासूमियत कहीं नहीं थी जिस पर मैं मर मिटा था, बल्कि वहाँ एक संगदिल जल्लाद की सी सख्ती थी। उसने गुस्से से मेरी माँ को ठोकर मारी और कहा, बूढ़ी औरत, अगर आज भी तुमने खाना नहीं खाया तो याद रखना अगली 3 रातें तुम्हें भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा तो वहाँ ऐश कर रहा है और यहाँ तुम्हारी गंदगी साफ करते करते मेरी जवानी मिट्टी में मिल गई है। नाजिया की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज मेरे सीने में तीर बनकर पेवस्त हो रहा था और मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी उसका गिरेबान पकड़कर उससे पूछूं कि मेरी माँ ने उसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन मैंने अपने गुस्से को जब्त किया, क्योंकि मुझे अभी इसी साजिश की तह तक पहुंचना था। मैंने देखा कि नाजिया ने एक तरफ खड़े होकर किसी को फ़ोन मिलाया और बड़ी बेसब्री से कहने लगी, काम हो गया है, वो ज़मीन के कागजात अब मेरे कब्जे में हैं, बस इस बूढ़ी का किस्सा तमाम करना है बाकी, ताकि जब वो वापस आए तो उसे लगे कि मेरी माँ कुदरती मौत मरी है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बीवी न सिर्फ मेरी माँ पर जुल्म कर रही थी, बल्कि वो किसी और के साथ मिलकर मेरी जायदाद और मेरी माँ की ज़िंदगी का सौदा कर चुकी थी। मैंने बहुत हिम्मत जमा की और फ़कीर की आवाज़ में सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ। नाजिया ने चिड़चिड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और मुझे धुतकारते हुए कहा, आगे बढ़ो बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मगर उसकी एक लम्हे के लिए जब हमारी नज़रें मिली तो मैंने अपनी माँ की आंखों में वो आखिरी उम्मीद देखी जो शायद किसी मसीहा का इंतज़ार कर रही थी। मगर उसे क्या मालूम था कि वो मसीहा उसका अपना बेटा है, जो एक भिखारी के रूप में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग हार चुका था।
نازیہ نے جیسے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنا پاؤں درمیان میں رکھ دیا تاکہ وہ اب مجھے اس گھر کے اندر قدم رکھنا تھا اور اس زنجیروں کو توڑنا تھا جنہوں نے میری کائنات کو جگڑ رکھا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون تھا جس سے نازیہ فون پر بات کر رہی تھی، اور کیا میں اکیلا اس پورے جال کو کاٹنے میں کامیاب ہو سکوں گا یا پھر یہ سچائی مجھے جیتے جی مار دے گی؟ جیسے ہی میں نے اپنا پاؤں دروازے کی دراڑ میں پھنسایا، نازیہ کے چہرے پر ایک دم خوف اور حیرت کے سائے لہرائے تھے۔ اسے شاید گمان بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سا بھکاری اس قدر جرأت کا مظاہرہ کرے گا، لیکن اس وقت میرے اندر ایک بیٹا تڑپ رہا تھا جس نے اپنی ماں کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا تھا۔ میں نے اپنی آواز کو مزید پست اور لرزتی ہوئی بنا کر کہا، بیٹی اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے، ذرا سا سایہ دے دو، باہر دھوپ ہے، میرا دم نکل رہا ہے۔ نازیہ نے غصے سے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر میں نے مضبوطی سے چوکھٹ تھام لی اور میری نظریں مسلسل صحن میں بیٹھی اس نحیف وجود پر تھی جو شاید دھوپ کی شدت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اسی دوران گھر کے پچھلے کمرے سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک لمبا تڑنگا آدمی باہر نکلا جس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا، اور اس کے چہرے کی عیاری بتا رہی تھی کہ یہ وہی تیسرا شخص ہے جس سے نازیہ فون پر بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری رگوں میں خون منجمد ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ میرا اپنا کزن کامران تھا، جسے میں نے اپنا بھائی سمجھا تھا اور پردیس جانے سے پہلے اسے ہدایت کی تھی کہ میرے پیچھے میرے گھر کا خیال رکھنا۔ کامران نے نازیہ کے قریب جا کر نہایت بے باکی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر دھاڑا، اوئے بڈھے، کیا موت آئی ہے تجھے جو یہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ چل نکل یہاں سے، ورنہ ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ان دونوں کی قربت اور ماں کی یہ حالت دیکھ کر سچائی کسی دہتے ہوئے کولے کی طرح میرے سامنے آ گئی تھی کہ نازیہ نے نہ صرف میرے پیٹھ پیچھے بے وفائی کی تھی بلکہ وہ میرے اس کزن کے ساتھ مل کر میری ماں کو راستے سے ہٹانے اور میری جائیداد پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ کامران نے جیسے ہی مجھے دھکا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے جان بوجھ کر گرنے کا ناٹک کیا اور صحن کے اندر جا گرا جہاں میری ماں زنجیروں میں جکڑی صدمے کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ قریب سے ان کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ ان کے گالوں پر انگلیوں کے نشان تھے اور ان کے پاؤں کی کھال اس لوہے کی زنجیر کی رگڑ سے نیلی پڑ چکی تھی۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ پہچان تو نہیں تھی کیونکہ میرا حلیہ بدلا ہوا تھا، مگر ان کی روح شاید اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ انہوں نے تھر تھراتے ہونٹوں سے کہا، بیٹا اسے کہو مجھے کھول دے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ ماں کے یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی شیشے کی طرح اترے اور میرا ضبط جواب دینے لگا۔ نازیہ نے آگے بڑھ کر ماں کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کامران نے اسے روکا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، نازیہ رہنے دو، اس بڈھے بھکاری کے سامنے اس کا تماشا کیوں بنا رہی ہو؟ پہلے اسے باہر نکالو، پھر ہم اس جائیداد کے کاغذ پر اس بڈھی کے انگوٹھے لگواتے ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے میری ماں کو پاگل مشہور کر دیا تھا تاکہ محلے والوں کو ان کی زنجیروں پر کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ سکون سے اپنا کام کر سکیں۔ میں نے دیکھا کہ صحن کے ایک کونے میں وہ کاغذات پڑے تھے جن کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اگر میں ابھی اپنی اصلیت ظاہر کر دوں تو ہو سکتا ہے کامران مسلح ہو اور میری ماں کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے میں نے آہ بھر کر کہا، صاحب مجھے معاف کر دے، میں جا رہا ہوں، بس ایک گھونٹ پانی پلا دیں۔ نازیہ پانی لینے کے بہانے کچن میں گئی تو میں نے موقع پا کر زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنی ماں کے زخموں پر ملنے کے بہانے ان کے قریب ہوا اور نہایت دھیمی آواز میں ان کے کان میں کہا تھا، اماں میں آ گیا ہوں، آپ کا حمزہ آ گیا ہے، بس تھوڑی دیر اور صبر کریں۔ ماں کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑی اور ان کی آنکھوں میں ایک دم زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی نازیہ پانی کا گلاس لے کر واپس آ گئی۔ اس نے گلاس میری طرف اچھال دیا اور کہا، پیو اور دفع ہو جاؤ۔ میں نے پانی پی کر وہاں سے نکلنے کا ناٹک کیا، لیکن میرا رخ اب گیٹ کی طرف نہیں بلکہ اس دیوار کی طرف تھا جہاں بجلی کا مین سوئچ لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں اندھیرا کر دوں یا کوئی ہنگامہ کھڑا کر دوں تو مجھے اپنی ماں کو آزاد کرانے کا موقع مل جائے گا، مگر اسی لمحے کامران کا فون بجا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر نازیہ سے کہا، نازیہ ایئرپورٹ سے خبر آئی ہے کہ حمزہ کی فلائٹ لینڈ کر چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے، ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ یہ سن کر نازیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے ایک تکیہ اٹھایا اور میری ماں کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، وہ چاہتی تھی کہ حمزہ کے پہنچنے سے پہلے زبادہ بیگم کا سانس بند کر دے تاکہ وہ کبھی سچ نہ بول سکے۔
یہ دیکھ کر میرا تمام صبر ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی جھولی سے وہ چھری نکالی جو میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نازیہ کی طرف جھپٹا تھا۔ اب میں کوئی لاچار بھکاری نہیں تھا، بلکہ اپنی ماں کی حرمت کا محافظ تھا۔ کامران نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ایک زوردار ٹکر ماری اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ نازیہ چیخنے لگی، تم کون ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے اپنے چہرے سے وہ مصنوعی داڑھی نوچ کر پھینکی اور گرج کر کہا کہ میں تمہاری موت ہوں نازیہ۔ وہ حمزہ جس کا تم انتظار کر رہی تھی وہ بہت پہلے یہاں پہنچ چکا تھا۔ میری آواز سنتے ہی دونوں کے چہروں پر وہ ذلت اور خوف چھا گیا جو صرف گناہ گاروں کا مقدر ہوتا ہے۔ مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کامران نے سنبھل کر اپنی جیب سے پستول نکال لیا اور میری طرف تان لیا۔ اب میں ایک طرف اپنی زنجیروں میں جکڑی ماں کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف موت کے سائے کو، مگر میرے دل میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایسا عزم تھا جو زنجیر کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب کامران نے لرزتے ہاتھوں سے پستول میری طرف تانی تو ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا اور مجھے اپنے برسوں کی محنت، پردیس کی تنہائی اور وہ تمام خواب مٹی میں ملتے ہوئے محسوس ہوئے جن کی بنیاد پر میں نے ایک بے وفا عورت اور ایک غدار بھائی پر رکھی تھی۔ مگر میری ماں کی وہ زنجیروں سے بندھی سنسکیاں میرے اندر ایک ایسا طوفان اٹھا رہی تھی جس کے سامنے موت کی گولی بھی بھیج تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں میں وہ تمام آگ بھر لی جو ایک بیٹے کے دل میں اپنی ماں کی تذلیل دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کہ کامران کا کانپتا ہوا انگوٹھا لبلبی دباتا، میں نے تیزی سے زمین پر پڑی وہی وزنی زنجیر اٹھائی جو ماں کے قدموں پر میں بکھری ہوئی تھی اور پوری طاقت سے اس کامران کے بازو پر دے مارا۔ پستول کی گولی نشانے سے چوک کر دیوار میں جا لگی اور پورا صحن گولی کے دھماکے اور نازیہ کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ کامران درد سے کراہتا ہوا زمین پر گرا تو میں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ برسوں کا غصہ اور انتقام اپنے ہاتھوں میں بھر کر اسے وہ سبق سکھایا جو وہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ دوسری طرف نازیہ جو اب تک خود کو بڑی چالاک سمجھ رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ اس کا موہرا پٹ چکا ہے تو وہ بھاگ کر کچن کی طرف بھاگی تاکہ وہاں سے نکل سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ سچ کے پاؤں نہیں ہوتے بلکہ سچ کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے۔ میں نے اسے وہیں روکا اور گھچ کر کہا، نازیہ، اس گھر کی چوکھٹ پار کرنے سے پہلے تمہیں اس بوڑھی ماں کے ہر آنسو اور ہر زخم کا حساب دینا ہوگا، اور جسے تم نے میری غیر موجودگی میں جیتے جی مارنے کی کوشش کی۔ نازیہ کے چہرے پر اب وہ مصنوعی معصومیت نہیں بلکہ ایک مجرمانہ شکست تھی۔ وہ میرے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی، حمزہ، مجھے کامران نے بہکایا تھا۔ میں تو آپ سے محبت کرتی تھی، مگر میں جان چکا تھا کہ اس کی محبت صرف ان روپوں اور جائیداد سے تھی جو میں نے خون پسینہ ایک کر کے جمع کی تھی۔ میں نے اسے دھکے دے کر ایک طرف کیا اور تڑک کر اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ ان کے پاؤں میں لگی اس منحوس زنجیر کے تالے کو جب میں نے پوری طاقت سے ایک پتھر کی مدد سے توڑ ڈالا تو مجھے ایسا لگا جیسا میرے اپنے دل پر لگی غلامی اور شک کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہو۔ ماں نے جیسے ہی خود کو آزاد پایا وہ اپنے حواس کھو بیٹھی اور حواس کھو کر میرے سینے سے لگ گئی۔ ان کا نحیف اور کانپتا ہوا جسم بتا رہا تھا کہ انہوں نے کتنی اذیت سہی تھی۔ ان کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، حمزہ میرا بیٹا، میں جانتی تھی تو آئے گا، اور اس ایک جملے نے میری روح تک کو رلا دیا تھا۔ میں نے ماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور انہیں کمرے میں لے گیا جہاں برسوں بعد انہیں سکون کی سانس میسر آئی۔ اسی دوران محلے والے اور پولیس والے بھی پہنچ گئے کیونکہ گولی کی آواز نے خاموشی کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ جب پولیس کامران اور نازیہ کو ہتھکڑی لگا کر جا رہی تھی تو نازیہ کی نظریں مجھ سے نہیں مل پا رہی تھی۔ وہ عورت جو کبھی میرے گھر کی ملکہ تھی آج ایک عام مجرم کی طرح سر جھکائے باہر جا رہی تھی، اور کامران جو میرا بھائی بن کر میری پیٹھ پر چھرا گھونپ رہا تھا اب قانون کی گرفت میں تھا۔ جب گھر میں خاموشی چھائی تو میں نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے وہ زخم دھوئے جو نازیہ کی صفاقی نے انہیں دیے تھے۔ میں نے اپنی واپسی کی تمام دستاویز اور پاسپورٹ جلا کر راکھ کر دیے کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ دنیا کی تمام دولت مل کر بھی اس ایک لمحے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی جو میں نے اپنی ماں کی خدمت میں گزارا تھا۔ پردیس کی کمائی کی تو واپس آ سکتی تھی لیکن ماں کی دعا اور ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، اپنی ماں کے پاس رہوں گا، اپنی ماں کی لاٹھی بن کر، اور ان کی بقیہ زندگی کو ان تمام خوشیوں سے بھر دوں گا جو ان سے چھین لی گئی تھی۔ اس رات جب میں نے سجدہ شکر ادا کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی آزمائش سے نکالا تھا۔
اور مجھے وہ سچ دکھا دیا تھا جو بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعض اوقات انسان دور بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، مگر حقیقت کے پردے اس وقت کھلتے ہیں جب وہ خود میدان میں اترتا ہے۔ میری زندگی کا وہ حصہ جو شک اور اذیت پر مبنی تھا اب ختم ہو چکا تھا، اور اب ایک ایسا نیا سفر شروع ہو رہا ہے جہاں صرف میں تھا، میری ماں کی دعائیں تھیں اور وفا کا وہ عہد تھا جو کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے کیا گیا۔ اب اس گھر کے صحن میں زنجیروں کی آواز نہیں بلکہ میری ماں کی تسبیح کی صدا گونجتی ہے، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، مگر آخر کار میں نے اپنی جنت کو پا لیا۔